बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 12 अप्रैल है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अमरीका मुज़ाकरात की मेज़ से उठ गया। वो पाकिस्तान क्या करने आए थे और उन्होंने ईरानियों को किस तरह से पाया, और ईरान आज क्यों सुपर पावर है, ये वाइट हाउस को बात मालूम हो चुकी है। ईरान क्या डील को कबूल करेगा, और आबदाए हुर्मुज़ के अंदर जो अब से कुछ ही देर पहले डेवलपमेंट्स हुई हैं और जिस तरह से इन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया और एक नया निज़ाम नाफिज कर दिया गया है, ये अमेरिका की अब तक की उनकी जो तारीख है सबसे बड़ी हार कैसे है, इसका एक मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया खबर तो देता ही नहीं है, बल्कि अब ये शर्मिंदगी का बाइस बना हुआ है। और आलमी जो जर्नलिस्ट थे, आलमी मीडिया ने पाकिस्तान के सहाफ़ियों के बारे में क्या कहा, ये आलू गोश्त गुलाब जामुन वाली जो सियासत है, पाकिस्तान से बैठे हुए बाहर सहाफ़ी इस बारे में क्या कहते हैं, और 2019 में पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को खैर बात कहने का मेरा फ़ैसला क्यों था, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, इसके साथ साथ गंदम की कटाई और हुकूमत की बेहिसी, और एक बार फिर इस्तेहसाल किया जाएगा किसान का, लूटा जाएगा किसान को, और पाकिस्तान में ही किस तरह से तैयारी की जा रही है, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन दोस्तों, मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है, हमेशा की तरह आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारा जो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करने का मकसद ये है कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जो चैरिटीज़ हैं, कुछ स्किल सेट प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी सपोर्ट हमें दरकार है और आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। वो कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें। मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी आपकी एक सपोर्ट होगी इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए और उन लोगों के लिए जो मुंतज़िर हैं इन तमाम फैसिलिटीज़ की, जो हमने एक इनिशिएटिव पाकिस्तान के अंदर लिया है। वो सबसे पहले आपको खबर दें कि 24 घंटे लंबी तवील एक सिटिंग और इसके बाद नतीजा कुछ नहीं निकला। अमेरिका की कोशिश थी कि वो जंग जो मैदान में नहीं जीत सके, वो ईरान को टेबल पर हरा दें। इन मामलात की संजीदगी और मुज़ाकराती अमल को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता ये चलेगा कि 100 के करीब अरकान ईरान की तरफ से इस मुज़ाकराती अमल में शामिल थे, और अमेरिका की तरफ से 4 से 5 अहम शख्सियात मौजूद थी। और फिर इस संजीदगी का आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेडी वेंस, जिनके पास एक बहुत बड़ा ओहदा है, ही इज़ नंबर 2 इन यूएस, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं था। वो बार बार इस पूरी जो मुज़ाकराती जो एक नशिस्त थी, इसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बार बार फ़ोन किया, और फिर उनके अपने अल्फाज थे कि मैंने तकरीबन कोई 1 दर्जन दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया और उनसे जानने की कोशिश की कि ईरानियंस हमारे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको लगेगा ये कि शायद एक कोशिश थी अमेरिका की कि वो किसी तरह से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर अपने लिए कोई डील हासिल कर सके। देखिए, ये सब कुछ दिखावा है। अमेरिका को ये बात मालूम हो चुकी थी जब 42 दिन पूरे हुए कि हम ये जंग जीत नहीं सकते, और ईरानियंस हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मजबूत निकले। अमेरिका को ये बात मालूम हो चुकी है, और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। अपॉर्चुनिटी क्या थी कि दुनिया जो अब हमारे ख़िलाफ़ हो गई है, तमाम इत्तेहादी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं, हम इनको ये बता सकें कि हम आखिरी कोशिश करना चाहते हैं और ईरानियंस के साथ बैठेंगे भी। और पाकिस्तान में इस नशिस्त का इंतज़ाम किया जाता है। दुनिया को ये दिखाया गया कि मुज़ाकराती अमल हो रहा है, लेकिन दोस्तों, चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है जितना इन्हें सिंपल पाकिस्तान का मीडिया पेश कर रहा है। तारीखी लम्हात और ये और वो, हमने उनको फैसिलिटेट किया ये जानने के लिए कि ईरानियंस क्या टूटे हैं, ईरानियंस क्या उनके हौसले अब कमज़ोर पड़ गए। अमेरिका ये देखने आया था कि एक ऐसा मुल्क जिसकी हमने क़यादत को शहीद कर दिया, क्या आज भी वो तैयार बैठे हैं, क्या आज भी वो हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिकन का ये ख्याल था कि इस जंग के 42वें रोज़ के बाद जब हम ईरानियंस के सामने बैठेंगे तो यकीनन हमें कमज़ोर किस्म की क़यादत का सामना होगा, और हम जो इन्हें कहेंगे वो कबूल कर लेंगे। देखिए, यही हुआ ना कि पहले इनको मारो, जब ये इनको मारा जाएगा, ये ज़ख्मी होंगे, कुछ शहीद होंगे, तो फिर इनके साथ हम मुज़ाकरात की बात करेंगे, और फिर हमारी जो ताकत है वो दुनिया के सामने होगी। आपको याद होगा पीट हेगसेथ का एक स्टेटमेंट ये था कि हमारे पास बड़े से बड़े मिसाइल मौजूद है, और ये मिसाइल हम लोगों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके मिसाइल भाई काम नहीं आए, आप मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब तो हो सके, लेकिन मर्जी की डील आप हासिल नहीं कर सके। दोस्तों, जो खबर है,
اس پورے مذاکراتی عمل کی جو 24 گھنٹے تک جاری رہا، بتایا جاتا ہے کہ جے ڈی وینس اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے تھے کہ ان کے سامنے جو قیادت موجود ہے وہ شاید ان کی ڈیل کو ایکسیپٹ کرے گی اور امریکہ کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں ان 42 دنوں کے اندر جو نیتن یاہو ہے اور امریکہ نے ہر قسم کے بم کا استعمال کیا، اسٹنگر میزائل، سفارتی محاذ کے اوپر بھی ان کو مارنے کی کوشش کی، لیکن ایرانین جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ دوستو، ایک طویل مذاکراتی نشست کا دورانیہ اہم بھی تھا اور حیران کن بھی تھا، اور یہ بات بالکل حیران کن نہیں ہے کہ معاہدہ نہیں ہو سکا، کیونکہ جے ڈی وینس صرف دیکھنے آیا تھا سامنے ایرانی قیادت کو بٹھا کر کہ یہ دکھنے میں کیسے ہیں اور ان کے پاس ایسا کیا ہے کہ یہ ہار نہیں مان رہے، مسلسل ڈٹ کے ہمارے خلاف کھڑے ہیں۔ اور اس تناظر میں جو شرائط جے ڈی وینس کی طرف سے ایرانیز کے سامنے رکھی گئی تھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اور پھر جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، اب سے کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ آئی ہے، اور جو پاکستان میں مذاکرات ہوئے اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جلد ہی ان تمام جہازوں کی ناکہ بندی شروع کرے گا جو آبِ ہرمز میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ ٹروتھ سوشل پر جاری ایک طویل بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ملاقات اچھی رہی، زیادہ تر نکات پر اتفاق ہو گیا، لیکن وہ واحد نقطہ جو سب سے اہم تھا یعنی جوہری معاملہ، اس پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ آزادانہ آمد و رفت کے معاہدے تک کسی بھی وقت پہنچا جا سکتا ہے، لیکن ایران نے اس کی اجازت نہیں دی۔ وہ صرف یہ کہہ کر رکاوٹ ڈالی کہ شاید کہیں کوئی بارودی سرنگ ہو جس کے بارے میں صرف ایران کو علم ہے۔ اس بیان میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے امریکی بحریہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ بین الاقوامی پانیوں میں ہر اس جہاز کو تلاش کریں اور روکیں جس نے ایران کو پیسے ادا کیے۔ امریکی بحریہ جلد ہی ایرانیوں کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں کو تباہ کرنا شروع کر دے گا۔ جو بھی غیر قانونی پیسے ادا کرے گا اسے کھلے سمندر میں محفوظ راستے نہیں ملیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی ایرانی جو ہم پر یا پرامن جہازوں پر حملہ کرے گا اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک اور بیان میں یہ بھی کہا کہ ایران نے آبِ ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ اس کے مطابق صورتحال نے دنیا بھر میں کئی ممالک اور لوگوں کے لیے بے چینی اور خلل اور تکلیف پیدا کیا۔ ایران کو چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس بین الاقوامی آبی راستے کو کھولنے کا عمل شروع کرے۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نائب صدر جے ڈی وینس اور اسٹیو وٹکاف مذاکرات کار جیریڈ کوشنر نے مکمل طور پر بریف کیا اور شہباز شریف اور ان کی ٹیموں کی کوششوں کی تعریف بھی کی، اور 20 گھنٹے تک یہ مذاکرات جاری رہے۔ دیکھیں، میں آپ کو کوئکلی اس پہ بتا دوں کہ امریکہ ابھی کرنے یہ جا رہا ہے کہ پہلے انہوں نے اسی آبی گزرگاہ کو بطور ہتھیار بنا کر دنیا کے سامنے رکھا اور ایران کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے کہ آؤ ہماری مدد کے لیے اور اسے کھلواؤ۔ اب جب آپ کو کامیابی نہیں ملی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جو جہاز یہاں سے گزریں گے ہم ان کو نشانہ بنائیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ سر مکمل طور پہ پاگل ہو چکا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اگر یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جن کے تیل بردار جہاز یہاں سے گزریں گے تم ان کو روکو گے اور جو پیسے ایرانیز کو دیے جائیں گے اس عمل کو ختم کرو گے، تو شاید یہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہے، اور امریکہ اس جنگ سے شاید اب نکلنا نہیں چاہتا اور وہ اس آبِ ہرمز کو ایک مکمل محاذ یہاں پہ اب لڑے گا۔ اور دوستوں، میں نے اسی پلیٹ فارم پہ آج سے ٹھیک 30 دن پہلے آپ دوستوں سے ایک گزارش کی تھی کہ آبِ ہرمز اب دنیا کا ایک نیا محاذ بننے جا رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس محاذ کو اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کرے گا۔ ویسے تو ایران کے اندر کوئی کامیابی نہیں ملی، لیکن ان پانیوں کے اوپر اب ایران کا مکمل کنٹرول ہے جسے امریکہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں، یورینیم تو پیچھے رہ گیا، اب ان کو نیگوشیشن ٹیبلز کے اوپر ایک اور آبِ ہرمز کا ایک نیا محاذ جو ہے وہ مل گیا ہے جسے ایران پوری طاقت سے استعمال کرے گا۔ دوستو، ان مذاکرات میں اس احساس کے ساتھ شامل ہوئے تھے کہ وہ اب بھی ایک مضبوط پوزیشن میں ہے۔ آپ کو بات یاد رکھنی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہسٹری ہے نا، وہ جب سے اس نے کاروبار کا آغاز کیا وہ ہمیشہ سے ایک بات کو بار بار دہراتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں ہار نہیں سکتا۔ ایک ریالٹی شو ہے جی اپرینٹس، وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو بہت زیادہ شہرت ملی، پھر کچھ انہوں نے ہالی ووڈ کی فلموں میں کچھ ایسے سینز بھی کیے ہیں جس میں ان کو شہرت ملی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پیشے کے اعتبار سے ایک بزنس مین اور پھر شوقیہ ایک اداکار ہے جس نے ساری عمر یہ راگ الاپا کہ میں ہار نہیں سکتا، مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، اور اگر یہ ہار بھی رہا ہونا تو اپنی ہار کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس پورے عمل میں ایک کال ہوتی ہے وائٹ ہاؤس جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایرانیز جو پہلے دن ان کا موقف تھا آج بھی اسی موقف پہ یہ قائم ہے، بلکہ ان کے اس موقف میں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا اور وہ اسٹریٹجک اضافہ ہے، اور وہ ہے آبِ ہرمز۔ ہم ان کے نیوکلیئر ویپنز کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے، نیوکلیئر ویپنز تو ختم کرنا دور کی بات ہے، اب یہ یورینیم بھی ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا بیلسٹک پروگرام جسے ہم اس مذاکراتی عمل میں شامل کرنا چاہتے تھے اس کو بھی انہوں نے اپنی ریڈ لائن قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ہمارے لیے سیٹ بیک ہے وہ یہ ہوا
کہ ایران نے آبنہ ہرمز کے اوپر مکمل کنٹرول کر لیا ہے۔ دوستو آپ سے کچھ ہی دیر پہلے جو خبر آ رہی ہے ودن ایران اور جو وہاں کے میڈیا ہاؤسز ہیں، انٹرنیشنل الجزیرہ جسے رپورٹ کر رہا ہے کہ اب دوبارہ سے آبنہ ہرمز کے اوپر ایک نیا نظام جسے ایران نے ترتیب دیا کہ ہر جہاز کو پیسے دینے ہوں گے اگر تمہیں آبنہ ہرمز سے گزرنا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آج کی اس پوری ڈیولپمنٹ کے اندر 2 جہازوں کو واپس بھیج دیا گیا جس میں پاکستان کے جہاز بھی شامل ہیں، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب مذاکرات نامکمل ہو گئے چھوڑ کر جو ایرانینز ہیں وہ اپنے گھر کو چلے گئے، اور دوسری طرف جو جے ڈی وینس ہے وہ پہلے چلے گئے تھے۔ کچھ خبریں ایسی بھی آئی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ جے ڈی وینس کے جانے کے بعد جیرارڈ کشنر اور پھر وٹکاف جو ہیں وہ شاید پاکستان میں رہیں گے اور اس مذاکراتی عمل کا حصہ رہیں گے۔ پاکستان نے سر جو کردار ادا کیا یہ میں آپ کو آگے چل کر اس پر تفصیل سے بات کروں گا، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ایران نے اپنی جو ریڈ لائنز ہیں وہ واضح کر دی ہیں، اور کسی صورت بھی آبنہ ہرمز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور جو نیوکلیر پروگرام ہے افزودہ یورینیم کو یہ بھی انٹرنیشنل جو ایجنسی ہے اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی امریکہ کے حوالے کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، اور یہ ایک ہسٹری ہے، آپ نے اسے یاد رکھنا ہے، یہ صرف خبر کا معاملہ نہیں بلکہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی آپ کے سامنے رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ دوستو اس سے پہلے آپ کو 10 برس پہلے کی جو کہانی بھی شیئر میں آپ کے ساتھ کر دوں کہ تہران اور واشنگٹن میں جو معاہدہ ہوا تھا جوہری معاہدہ، اس سے تقریباً 18 ماہ لگے تھے، اور اب 24 گھنٹوں میں اگر آپ کو یہ سمجھے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے اور وہ ختم ہو جائے گی، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ ایک ضرور مثبت قدم ہے، ایرانینز نے کھلے دل کے ساتھ اس مذاکراتی عمل میں شامل ہوئے، لیکن ایران کو وہ صرف دیکھنے آئے تھے امریکنز، اور صرف چیک کرنا چاہتے تھے کہ جو خبریں ہمارے جاسوس ہمیں نہیں دے رہے ہم ذرا ان کے سامنے بیٹھ کر حاصل کریں، ان کی باڈی لینگویج کو دیکھیں، اور ان کے پاس آخرکار ایسی کیا چیز ہے کہ یہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ چیک کیا گیا، اور اس کے بعد جے ڈی وینس کی اگر آپ گفتگو کو دیکھیں اب یہ کریں گے کیا، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، اب ہوگا کیا۔ یہ واپس جائیں گے جے ڈی وینس، اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا۔ لیکن دوستو یہ جیت کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہفتے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیا تھا، جب انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی وقت اپنی جیت کا اعلان کیا۔ امریکہ جیت رہا ہے، ایران ہار رہا ہے، امریکہ جیت چکا ہے، ایران پہلے دن ہار چکا تھا اور تم جیت نہیں سکتے۔ آپ نے اس قسم کی گفتگو سنی ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان سے، اور وہ بار بار اپنی جیت کا ڈھنڈورا پیٹتا رہا، لیکن ریئلٹیز کچھ اور تھی، اور ان کے ایڈوائزرز نے جو ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار آپ جنگ ہار رہے ہیں، ان کو تبدیل کر دیا گیا ایک بڑے لیول پر۔ تقریباً 18 جرنیلوں کو پیٹ ہیگسیت نے تبدیل اس لیے کیا تھا چونکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو خیالات ہیں اس سے ایگری نہیں کرتے تھے، اور جس طرح سے جنگ ایران کے اوپر مسلط کی، آپ اگلے 10 سال بھی لگے رہیں گے، ایران کبھی بھی آپ کے سامنے ہار نہیں مانے گا۔ آپ پورے ایران کو تباہ کر دیں، اس کے باوجود ایران آپ کی جو یہ سوچ ہے اس کے مطابق اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور جو اسلام آباد ٹاکس ہیں یہ اس کا ایک حصہ تھا، جہاں پر یہ پورا میدان سجایا گیا امریکنز کے لیے کہ وہ آ کر دیکھیں کہ ایران کے اس وقت کیا حالات ہیں۔ اور دوستو یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے نا، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاں۔ 2020 میں جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جو بائیڈن سے ہار گئے بھائی صاحب، تو اس کے بعد بھی انہوں نے کہا تھی کہ میں تو جیتا ہوا ہوں، ایون کہ جب فیصلے بھی ان کے خلاف عدالتوں سے آئے اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ میں جیتا ہوا ہوں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نیریٹو بلڈنگ کرنے کے ایک ماسٹر ہیں، لیکن اس دفعہ ایران نے ان کو اتنی بری طرح ہرایا ہے کہ ان کا نیریٹو بلڈنگ کا یہ جو پورا ان کا جو آرٹ ہے وہ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ اور اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ جنوبی لبنان پر اسرائیل کے نئے حملے 11 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایک اور خبر، ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والوں میں سے 3375 افراد کی شناخت مکمل کر لی گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی شہادت ہے اوبویسلی، اور ایران جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اتنی تباہی ہو، اتنی شہادتیں ہو جائیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ ایران انکار کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران آنے والے کئی سالوں تک اس جنگ کو لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام جو ہے وہ جے ڈی وینس کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کو پہنچا دیا گیا۔ ایران سے مذاکرات کے بعد امریکی وفد کا کوئی رکن جی پاکستان میں نہیں رکا، سارے لوگ چلے گئے ہیں، گو کہ پاکستان میں کچھ جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کی طرف سے بتایا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ رک جائیں گے اور یہ عمل آگے بڑھے گا، اور پاکستان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ بھی آئی، اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم اس عمل کو یہاں پہ روک نہیں رہے بلکہ یہ عمل جو ہے وہ جاری رہے گا، اور بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ غیر اعلانیہ کچھ چیزیں طے پا گئی ہیں جس کو دنیا کے سامنے نہیں رکھا جا رہا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ایران کا جو پہلا ایکشن ہے وہ دیکھیں، انہوں نے آبنہ ہرمز کے اوپر جو اپنا جو نظام تھا نیا، جس کو انہوں نے جہازوں کے لیے
ترتیب دیا، اس کو نافذ کر دیا گیا ہے۔ روسی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایرانی پارلیمانی نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبِ حرمت سے گزرنے والے ہر جہاز کو نئے کنٹرول نظام کے تحت ٹول دینا ہوگا۔ ابراہیم عزیزی نے مزید کہا کہ حکومت قومی مفاد کے تحت آبِ حرمت پر کنٹرول اور مینجمنٹ قائم کرے گی، ہم امریکیوں پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ دوستو اسی دوران جو اسرائیلی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی، اور وہ کیا کہتے ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات کے خاتمے کے بعد سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں ایرانی وفد کے سربراہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ مذاکراتی عمل کو آسان بنانے پر پاکستان کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مذاکرات سے پہلے میں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارے پاس نیک نیتی اور ارادہ ہے۔ گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات سے ہمیں مخالف فریق پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور اسپیکر نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات میں ایرانی وفد نے مستقبل سے متعلق اقدامات کیے، لیکن مخالف فریق اس مرحلے میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں بالکل ناکام رہا۔ ایک اور سٹیٹمنٹ جو سابق ایرانی وزیر خارجہ کی ہے، جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے بیان میں رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو سمجھنا ہوگا کہ ایران کو شرائط سے ڈکٹیٹ نہیں کرایا جا سکتا، اب بھی سمجھنے کے لیے دیر نہیں ہوئی۔ ایک اور سٹیٹمنٹ، یہ سٹیٹمنٹ ہے جی جو نائب وزیر خارجہ ہیں ایران کے، ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ یہ آئی کہ دونوں فریق کچھ معاملات پر اتفاق تک پہنچ گئے تھے۔ بہت ہی اہم جملہ یہ سنیے گا کہ دونوں فریقین کے درمیان بہت ساری چیزیں وہ ڈیل کے قریب تھی، لیکن یہ جو بار بار نیتن یاہو سے بات ہوئی، یہ بھی خبر رپورٹ ہوئی ہے، اور یہ الجزیرہ نے اس کو رپورٹ کیا کہ ایک فون کال نیتن یاہو کو بھی ہوئی۔ جب نیتن یاہو اس مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھا، یعنی فون کے ذریعے اور اس کے سامنے چیزیں رکھی گئی، وہاں سے معاملات خراب ہوئے۔ امریکنز کے پاس ایک بہت ہی ایک سچویشن ایسی تھی کہ جس میں وہ اپنے اہداف کو جو ڈیل کرنے آئے تھے وہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن نیتن یاہو نے اپنا وہی کام کیا جس کے لیے مشہور ہے، اور تباہی مچانا اور مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچانا اور امن کا جو پروسیس تھا اس کو سبوتاج کرنے میں نیتن یاہو کا کردار ہے۔ اینڈ امیرکنز obviously on board with them۔ اگر امیرکنز میڈ ان USA کے بام جو ہیں اسرائیل کے حوالے نہ کیے جائیں تو غزہ کا جو حال ہے کبھی نہ ہوتا۔ جو ایران کے اندر آپ نے تباہی مچائی، 3000 سے زائد بچے زخمی ہوئے ہیں جی اس کے اندر، یہ بہت بڑے نمبرز ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ جناب میں ایرانینز کے پیچھے جاؤں گا، یہ بچرز ہیں اور انہوں نے بچوں کو وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا۔ اس قسم کی ہم باتیں سنتے رہے، لیکن بھائی آپ نے کیا کیا؟ 3000 بچے اگر کسی جنگ کے اندر زخمی ہو جائیں، اور ان کے زخموں کی اگر آپ نوعیت دیکھیں، اس میں مائنر انجری سے لے کر بہت ساری سیریس انجریز بھی رپورٹ ہو رہی ہیں، تو آپ کیا ہیں؟ ہمیں ہلاکو خان اور چنگیز خان کو یاد نہیں کرنا؟ آج کے ہلاکو خان اور چنگیز خان یہ ہمارے سامنے، ہٹلر تو سر جو اس نے کیا، لیکن 2026 کا ہٹلر کون ہے یہ آج ہمیں امریکہ نے بتایا، نیتن یاہو کے رویوں میں اور اس کے فیصلوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا ایک بیان، وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں فریق کچھ معاملہ پر اتفاق تک پہنچ گئے، تاہم 2-3 اہم ایشوز کے سبب ڈیل نہ ہو سکی، جبکہ دیگر امور پر نقطہ نظر میں اختلاف موجود ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ سفارتکاری کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ قومی مفادات کے تحت تحفظ کا ایک ذریعہ ہے، یہ توقع نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ہم ایک نشست میں کسی معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ میرے خیال میں کسی کو بھی ایسی توقع نہیں تھی، اور ایران خطے میں پاکستان دیگر دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پاکستان میں سر تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں which obviously I don't buy، اور پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں بھی لوگ جو ہیں وہ پاکستانی میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنانے۔ پہلے میں ذرا انٹرنیشنلی جو خبریں ہیں وہ ہم کور کر لیں، اور پھر پاکستان کے میڈیا کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان کے اندر چل کیا رہا ہے۔ دوستو برطانیہ نے ایک تو مذاکرات کا جو یہ عمل تھا اسے کنٹینیو کرنے کی درخواست کی ہے، آسٹریلیا کی طرف سے بھی اسی قسم کی درخواست کی گئی، کینیڈا کی طرف سے بھی اس قسم کی درخواست کی گئی کہ آپ واپس ٹیبل پر جائیں اور حل نکالیں، کیونکہ ان کی اکانومی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ جنگی جنون میں ہیں، آپ اپنے تیل کو کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ میٹھا ہے، اس قسم کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، لیکن اصل وہ اکانومیز دنیا کی جہاں کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے، obviously ان کا ایک کنسرن ہے ان ممالک کا، اور وہ دوبارہ سے امریکہ کو اس میز کے اوپر بیٹھنے کی طرف جو ہے وہ مشورہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوستو اب یہ جو معاملہ ہے مذاکرات ناکام کیوں ہوئے، آج اس پہ 3-4 وجوہات ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ جو اسپیکر محمد کالیباف کی کچھ لائنیں رہ گئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے، کہ مذاکرات سے پہلے میں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارے پاس نیک نیتی اور ارادہ ہے۔ گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات ہمارے سامنے تھے کہ امریکہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، لیکن ہماری جو سنسیریٹی تھی
وہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم ہر شعبے میں جو بندہ بہترین کام کر سکتا ہے ہم اس کو لے کر آئے. ایران نے یہ کام کیا نا, وہاں پہ کوئی آپ کو ون مین شو نظر نہیں آئے گا. دیکھیں سسٹم ان پلیس ہے, شخصیات کو مار دیا جائے, سسٹم ان پلیس رہے اور سسٹم چلتا رہے, یہی کامیابی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایسی کوئی کامیابی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. سسٹم افراد کے ارد گرد گھومتا ہے اور افراد ہی سسٹم ہوتے ہیں, اور یہ آپ کو ایران میں نظر نہیں آئے گا. ان کی نیک نیتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے, انہوں نے اپنے فائنینشیل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے سربراہوں کو وہ ساتھ لے کر آئے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو پیسہ دنیا کے مختلف حصوں میں جسے منجمد کیا گیا وہ ریلیز کیا جائے, پابندیاں ختم کی جائیں, اور پھر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جو نقصان ہوا اس کو کیسے پورا کیا جائے گا. اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم جنگ میں جا رہے ہیں تو یہ جنگ تمہاری بھی ہے ہماری بھی ہے, اور جو خرچہ آئے گا اسے تم برداشت کرو گے. اگر پاکستان کو یہ کہا جائے کہ سعودی عرب کی آپ حمایت کریں اور آ کر یہاں پہ اپنے 13,000 کے قریب جو فوجی ہیں وہ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں پاکستانی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فائٹر جیٹس جن کی 18 سے 19 تعداد بتائی جاتی ہے, دے آر آلسو ان سعودی عربیہ, بدلے میں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. ایسا ہی یہ اسی طرح دنیا چلتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ اگر یہ کہہ سکتا ہے تو پھر ایران کیوں نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا نقصان پورا کیا جائے. جس انفراسٹرکچر کو آپ نے تباہ کیا اس انفراسٹرکچر کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم دنیا سے اس کی قیمت ادا کریں. دنیا روک سکتی تھی نا ڈونلڈ ٹرمپ کو, نہیں روکا, باتوں تک آپ محدود رہے, تو پھر دنیا اس کی قیمت ادا کرے گی. ایران کا یہ بڑا واضح ایک موقف ہے. دوستو پاکستان کا موقف کیا تھا یہ بھی سنیں. پاکستان کی باری آ گئی ہے, اور مجھے پاکستان کے صحافیوں پہ ہمیشہ سے غصہ رہا. 2019 میں یہ جو صحافت ٹیلی ویژن کی جو جرنلزم تھی, میں نے اسے کیوں خیر بات کہا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 2020 کی غالباً بات ہے. خیر بات کہنے سے مراد یہ تھا کہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ہماری خبریں ان کو سینسر کر دیا جاتا, سوالات پوچھنے پر پابندی تھی, اور پھر ایک خاص قسم کا اسکرپٹ تھا جسے آپ نے فالو کرنا ہے. اینڈ دین آپ کو تمغے بھی ملیں گے, آپ کو گاڑی بھی ملے گی, آپ کو ہر قسم کا پروٹوکول ملے گا, آپ کو ایکسیس ملے گا. اس حد تک کہ تعریفیں کرو باہر جا کر. برطانوی وزیر اعظم آسٹریلیا اور امریکہ کا جہاں پہ زبردست قسم کا رسپانس آیا, وہیں پر انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستان کے صحافیوں کو آئینہ دکھایا. صحافیوں نے کیا لکھا جی؟ مذاکرات کے دوران بنایا گیا اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیا سینٹر انتظامات اور صورت کے حوالے سے بے مثال تھا, لیکن اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا کہ وہاں پر کسی قسم کی خبر یا انفارمیشن نہ پہنچ پائے. یہ بنائے بھائی اس لیے گیا تھا کہ ایک ایسا کمرہ ہو جہاں پہ ساری سہولیات آپ کو دے دی جائیں, انجوائے کرو, پکنک بناؤ, انٹرنیشنل صحافی ہیں ان سے کانٹیکٹس بناؤ, پوچھو کہ ہاں بھائی تمہارے ہاں آزادی رائے کا کیا اس وقت پوزیشن ہے. ہمارے ہاں تو اس طرح خبر دینے کی اجازت نہیں ہے. اس قسم کی باتیں آپ کریں, لوگوں سے ملیں, اب تعلقات لوگوں سے بنائیں, بات چیت کریں, لیکن خبر کے قریب نہیں آپ نے آنا. اور پاکستان کے کسی صحافی کی کوئی خبر انٹرنیشنلی رپورٹ نہیں ہوئی. پاکستان آنے والے کینیڈین صحافی نے لکھا کہ مجھے آج یہاں پر پاکستان میڈیا کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہاں دو طرح کے لوگ ہیں. ذرا سنیں اور اسے انجوائے کریں, اس پر تبصرہ بھی کریں گے. وہ جو پہلے پیش آنے والے حقائق کو غیر جانبدار انداز میں بیان کرتے ہیں, اور 99% جو بس پاکستان کی تعریف کرنے میں لگے رہے, ہر 20 منٹ کے بعد کہتے ہیں کہ بڑا اعلان آنے والا ہے. وہ مجھے کسی دوست نے بتایا کہ جب کوئی بیپر چل رہا ہوتا تھا, اور جو لوگ اردو کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں, تو جب بھی کوئی کہتا ہے نا کہ ایک بہت بڑا اعلان ہونے والا ہے اور ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, تو وہ جتنے بھی انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں ان کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ لوکل صحافی, ان کو پتا ہوگا کہ کیا خبر ہے, کیا اندر چل رہا ہے, ہمارا تو ایکسیس نہیں ہے. لیکن کوئی خبر نہیں ملی, اور بعد میں پتہ چلتا تھا کہ یہ صرف اعلان ہی تھا, لیکن اعلان ہوا نہیں. یار ایسے سے نام دوستو آپ یقین کریں جن کی صحافت کو میں پچھلے 20 سالوں سے جانتا ہوں, وہ کیا تھے, کیا بنے, کن لاہور کے تھڑوں میں بیٹھتے تھے, راتیں ان کی کس تھڑے پہ گزرتی تھی, کس قسم کے ان کے دوست ہیں اور ان کے تعلقات کیا تھے, اور کس قسم کی وہ اوور دا ایئر صحافت کرتے رہے. یہ جو پریس کلب کی صحافت ہوتی ہے نا, یہ صرف اور صرف ایک یونین کی صحافت ہے, دھڑے کی صحافت ہے, سیاست ہے. یہاں پہ صحافت سیاست کا کوئی آپ کو ڈفرنس جو ہے نظر نہیں آئے گا. یہ وہ لوگ تھے جو آج ہمیں ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر نظر آئے. ان کے کریڈٹ کے اوپر کوئی سٹوری نہیں ہے. کوئی کسی کا اسکرپٹ لکھتا تھا, کوئی کسی دفتر میں روتا ہوا پایا گیا, کوئی پاکستان میں کسی کی دوستی ہے, یاری ہے. اس قسم کی صحافت اب پاکستان میں نظر آتی ہے. کچھ لوگوں کو قبائل جس قبیلے کی وہ نمائندگی کرتے ہیں اس لیے رکھا گیا کہ قبائل کی نمائندگی ہو, جا کر ان کے امپریشن کو ٹھیک کیا جائے, لوگوں میں جو خبر پہنچانی ہے ان کے حوالے سے صرف اچھے کی آپ نے اطلاع دینی ہے. ان کا صحافت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. کہیں ان کے کریڈٹ پہ آپ کو کوئی سٹوری نظر نہیں آئے گی. پاکستان سے زیادہ قابل اعتماد خبریں الجزیرہ دے رہا تھا,
اور الجزیرہ نے مکمل طور پہ آپ دیکھیں کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، میں نے پیچھے الجزیرہ لگایا ہوا ہے اور یہاں سے خبریں آ رہی ہیں، 2-3 ہمارے لندن میں صحافی ہیں الجزیرہ کے، ان سے میرے مسلسل رابطے میں بھی رہا، اور چیزیں جو پرسیپشن جو پلز ہے چیک ہم کرتے رہے کہ اس وقت چل کیا رہا ہے، اور وہ آپ تک آپ نے پہنچائی۔ یہ خبریں پاکستان کے میڈیا کو دینی چاہیے تھی۔ کسی انٹرنیشنل جریدے میں کوئی آپ کو آرٹیکل پاکستان کے کسی صحافی کا آج نہیں ملے گا کہ یہ جو اسلام آباد ٹاکس تھی اس کی یار یہ پیس پڑھ لو، اس میں 3 خبریں بڑی اچھی ہیں۔ یہ کل کو جب آج سے 10-15 سال کوئی کتاب لکھیں گے، کیا لکھیں گے اس کے اندر؟ یار گلاب جامن ہم نے کھائے تھے، یار کیا زبردست مینیو جو تھا، یہ سلیکشن کمال تھی، پا دیو نواز شریف تھے، ویسے وہ بندہ بدنام ہے ڈال دیں نواز شریف کے اوپر کہ یہ بھی پلاننگ ان کی تھی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس سے زبردست پلاننگ کون کر سکتا ہے کہ صحافت آپ نے بند کر دی کمروں میں، اور انٹرنیشنل صحافیوں کے ساتھ بھی یہ کیا۔ تو یہ انٹرنیشنل ایک ریئیکشن صحافیوں کا وہاں پہ آیا، اور انٹرنیشنل کوریج کی اجازت نہیں تھی۔ ایک اور بڑی زبردست قسم کی آبزرویشن کچھ دوستوں نے جو اس معاملے کے ساتھ پاکستان میں جڑے ہوئے تھے وہ بتاتے ہیں کہ جے ڈی وینس کی آمد میں پاکستانی میڈیا کو بیس پر رسائی نہیں تھی۔ اس کی آمد برطانوی نیوز ایجنسی رائٹرز اور بھارتی نیوز ایجنسی اے این پی نے براہ راست نشر کی، اور اس کی فوٹیج اور خبر پاکستانی میڈیا کو پورے 1 گھنٹے کے بعد جاری کی گئی۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کریں۔ پاکستان کے اندر صحافت سب کچھ سر ختم ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2022 کے اندر 20 کے اندر یہ صحافت، یہ ان کی صحافت کو ہم نے خیر بات کہا تھا، چونکہ سوالات کانوں میں ڈالے جاتے تھے کہ یار یہ سوال پوچھنا ہے، یہ نہیں پوچھنا۔ بھائی صحافی کا یہ کام ہے سوال پوچھنا، صحافی اگر سوال نہیں پوچھے گا تو خبر کہاں سے نکلے گی؟ تو پاکستان کے اندر سر یہ 2020 کے بعد میڈیا کا ایک ڈکلائن شروع ہوا، اور انفارچونیٹلی ہم کہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں آج آپ دیکھ لیں ایز اے نیشن، آپ دیکھ لیں کہ اس کی شکل جو ہے وہ 2020 میں 21 میں خراب ہونا شروع ہو چکی تھی، اور آج یہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ آج یہ فواد چوہدری صاحب سے پوچھے نا، جو اس وقت انہوں نے کام کیے تھے، آج جو کچھ بھی اس کی ممکنہ اور موجودہ جو صورتحال جو شکل ہے یہ ان کی وجہ سے ہے، اور ہر دور میں ایسا ہی ہوا۔ یہ کوئی صحافت آزاد صحافت نہیں ہے۔ نواز شریف کے ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، زیادہ نواز شریف کے دور میں ہوا، اب شہباز شریف کے دور میں ہو رہا ہے۔ اب تو خیر رجیم ایک ڈیفرنٹ آ گئی، آپ کے چلتے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں سے اٹھا دیا جاتا ہے۔ ہمیں اٹھایا گیا ہے، پروگرام چل رہا تھا لائیو، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں بتایا گیا بریک کے بعد کہ سر آپ بریک کے بعد نہیں آ رہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ پروگرام کو آف ایئر کر دیا گیا۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے پاکستان میں ایک چینل کو بند کیا، ہم نے آواز اٹھائی، شاہ محمود قریشی صاحب آئے، ان کو کہا کہ سر یہ تو غلط ہوا ہے، ٹیلی ویژن چینلز کو ایسے بند تو نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے اوپر یہودیوں کا ایجنٹ بنا دیا گیا۔ تو اس صحافت کو اسی قسم کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، چاہے دور کوئی بھی ہو، کسی کا بھی دور تھا، صحافت اسی قسم کی رہی ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری کھڑے ہوں گے، یا پھر آپ بھی جب آپ کا وقت بدلے اور آپ کے سامنے کوئی اور ہو، اپوزیشن میں کوئی اور ہو، حکومت میں کوئی اور ہو، تو پھر آپ ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ آج عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یا میری صحافت اس میں عمران خان کے لیے بات نہ ہو، حق کے لیے بات نہ ہو؟ ہم کریں گے، ضرور کریں گے، چاہے کسی کو برا لگے اچھا لگے، یہ کام اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اور دوستو صحافی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ قصیدے لکھے، گلاب جامن بڑی اچھی ہے، کھانا بڑا اچھا ہے، کنیکٹیوٹی زبردست قسم کی۔ یار کنیکٹیوٹی کا تو یہ 4 پانا ہے جب خبر ہی نہیں آپ کے پاس بھیجنے کے لیے۔ اور صحافیوں نے انٹرنیشنلی پاکستان کا کتنا مذاق اڑایا ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ صحافی کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ حکومت کے قصیدے پڑھے، آپ کا کام یہ ہے تنقید کرنا، آپ کا کام ہے سوال کرنا، چاہے آپ کے سامنے کوئی بھی موجود ہو، آپ کو یہ ایکسیس اگر نہیں دیا جاتا تو آپ کے پاس جو بھی میڈیم موجود ہے آپ اس پہ اپنی آواز کو اٹھائیں، یہی کام ہے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے دنیا کا، صحافی۔ صحافت جو اصل صحافت ہے وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، آپ کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ دیٹ از یور چوائس۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا، آپ میں اور ترجمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا ہے۔ یہ جو پرو گورنمنٹ رپورٹنگ ہوتی ہے یہ کوئی رپورٹنگ نہیں ہوتی، اس سے تو بہتر ہے کہ آپ ایک پی آر مینیجر رکھ لیں، جس طرح کہ متعدد ٹیلی ویژن چینلز کے اندر پی آر مینیجرز موجود ہیں جو حکومت کے موقف کو واٹس ایپ سے نکال کر خبر بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ دیٹ از دا ریزن کہ پاکستان میں جو صحافت ہے اس کا یہ معیار ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔